KFC, OPTP, मैकडोनल्ड, इनके बर्गर्स और इनकी प्रोडक्ट्स बांटते हैं रात के टाइम। तो आपकी वजह से हमें ये बर्गर खाने को भी मिल गया, तो वो जो खुशी होती है उस वक्त, वो शायद उस लंगर से, उस देग से, उस 3-4 लोगों को 500 में खिलाने से ज्यादा बड़ी खुशी है। 6:30 बजे शाम में खिलाते हैं खाना, वो 150 से 200 लोगों का खाना होता है, टेबलें लगी होती हैं, जबरदस्त किस्म की चेन है। अब ये पाकिस्तान के 13 बड़े शहरों में जारी है इस वक्त। वही लोग होते हैं मोरलेस, तो वो प्यार करते हैं, यही सबसे बड़ी जो है वो आपकी जीत है। लेकिन राशन के तकसीम के मामले में हमेशा ही लोग शायद रहते हैं कि यार हमसे भी ले लेते हैं, उनसे भी ले लेते हैं, उनसे भी ले लेते हैं। इसमें भी हम ये चाह रहे हैं कि हम अब तंदूर की तरफ जाएं। अच्छा, 10 रुपए की 3 रोटी। हम आवाज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज के साथ मैं हूं नुमान अली। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह की राह में लोग डिफरेंट तरीके से हज करते हैं और इसका मेन मकसद यही होता है कि अल्लाह को और उसके महबूब को खुश किया जाए। आज हमारे साथ शाहिद नवीद साहब मौजूद हैं जो एक बड़े मुनफरिद तरीके से अल्लाह की राह में हज करते हैं। मैं मुनफरिद तरीके का मतलब ये है कि ये मुस्तहिक अफराद में KFC, OPTP, मैकडोनल्ड, इनके बर्गर्स और इनकी प्रोडक्ट्स बांटते हैं रात के टाइम, ताकि मुस्तहिकीन जो हैं उनके दिल में ये ख्याल कभी ना आए कि जी कि हमने कभी किसी ब्रांड का या कोई अच्छा खाना कभी नहीं खाया। आइए शाहिद साहब से बात करते हैं। सलाम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं शाहिद साहब? लोगों को लाहौर का तो कल्चर देख के लंगर, लोग लाइनों में लगे, नान, हलीम, गुड़ वाले चावल, आपने ये आइडिया किस तरह डिस्क्राइब किया ये जरा बताइए व्यूअर्स को। हाँ जी, इसमें जो हुआ ये था कि लॉकडाउन के दरमियान एक दिन मैं अपने बच्चों के साथ निकला हुआ था, तो मेरी छोटी बेटी जो है वो ज़रा शरारती है, ज़्यादा चीज़ें लेने की उसको ख्वाहिश है। तो हमने वहाँ से सामान लिया मैकडोनल्ड्स के ड्राइव थ्रू से, तो एक बर्गर ज़्यादा था, एक बच्ची छोटी सी वहाँ मांग रही थी, तो वो बर्गर मैंने उसको दिया, तो वो बहुत एक्साइटेड हुई, बहुत खुशी उसके चेहरे पे नजर आ रही थी। तो उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि यार ये जो लोग बाहर फिर रहे होते हैं और मांग रहे होते हैं या अपना कारोबार कर रहे होते हैं, कम तनख्वाह वाले लोग हैं, रेडी बान है या सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो इनको ये चीज़ें मैसर नहीं आती, तो क्यों ना हम इस काम को जो है वो शुरू करें। तो इस काम को फिर हमने 4 माह पहले, 5 माह पहले शुरू किया था, अब वो जारी है इंशाल्लाह। क्या सर, इसमें ना एक क्वेश्चन ये आता है कि जितने में आपको कोर्स करते हैं मैकडोनल्ड, KFC के बर्गर थे, OPT या डिफरेंट ब्रांड, इवन सुनने में आया कि आप लिहाज तुम्बा कराई भी बांटते हैं, तो लोग कहते हैं जी कि इतने में तो 3 से जितने का एक बर्गर कोर्स करता है 3 से 4 लोग तो वैसे कोई प्रोडक्ट देसी टाइप खाना खा लेंगे। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? अच्छा, ये जब हम बांट रहे थे तो हमने 2-3 दिन गुजरने के बाद, यानी कि पहले जो 2-3 दिन थे, तो ये हम बांट एक ही जगह पे रहे हैं, यानी कि एक सड़क से शुरू होते हैं, यहाँ से गुलशन नबी की एक तरफ से शुरू होते हैं, सपनाबाद तक जाते हैं, वहां से वापस इधर आते हैं, और ये ब्रांड की बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर ना, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड रात को मौजूद होते हैं। तो एक दिन हमने वो पूछा उनसे, वो गार्ड से, कि यार आपको कैसा लगता है जैसे हम जब हम उनको देते हैं, तो उसने कहा कि साहब जी हमने ये बात तो सुनी हुई थी कि ये पिज़्ज़ा भी होता है और ये भी होता है, लेकिन ज़ाहिर है मैं तो 500-600 रुपया रोज कमाने वाला बंदा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ये बर्गर खा लूंगा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, तो आपकी वजह से हमें ये बर्गर खाने को भी मिल गया। तो वो जो खुशी होती है उस वक्त, वो शायद उस लंगर से, उस देग से, उस 3-4 लोगों को 500 में खिलाने से ज्यादा बड़ी खुशी है। और वो जो एहसास से महरूमी खत्म होता है किसी फर्द का कि भाई यार मैंने तो ये नहीं कभी खाया, तो आप जब उसको करेंगे तो आपको उसकी खुशी महसूस होगी। सुनने में है कि आपका एक ऐसा सेटअप है जहाँ पे आप मुस्तकीन को इस टाइप का भी खाना खिलाते हैं, जहाँ पे 200 या उससे ज्यादा लोग रोजाना की बेसिस पे खाना, इसके बारे में व्यूअर्स वो असल में हमारा जो है वो 5 साल, तकरीबन 4 साल से 5 साल होने को है। मेरी वालदा फौत हुए थे, तो हम 4 भाई हमने फैसला किया था कि हम अपनी वालदा की आखिरत की कामयाबी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो वो हमने उसको शुरू किया था। तो उसमें रिफॉर्म्स आती ही वक्त के साथ, अब हम उसको बड़ा खूबसूरत का सेटअप है, उसमें हम 6:30 बजे शाम में खिलाते हैं खाना, वो 150 से 200 लोगों का खाना होता है, टेबलें लगी होती हैं, ज़बरदस्त किस्म की चेन है, जैसे आप किसी भी ब्रांड पे चले जाएं, मैं ग्लोरिया की बात कर रहा हूँ, जैसे वहाँ आपको सामान बैठने का मिलेगा वैसे ही आपको वहाँ बैठा हुआ मिलेगा, और किसी कोई रकम पेल नहीं है, जो जितना खाना चाहे उसको खाए। शायद साहब, आपके साथ जो टीम है ये वॉलंटियर बेसिस पे है या आप इनको पे करते हैं कुछ जो आपके साथ इस पे हेल्प करते हैं? ये सारी की सारी जमात इस्लामी यूथ की टीम है,
یہ جماعت اسلامی یوتھ کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اس سارے عمل کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں. پہلے ہم نے یہ جو او پی ٹی پی اور یہ میکڈونلڈس کی ایف سی پیزا ہٹ والا کام جو تھا لاہور سے شروع کیا تھا. اب یہ پاکستان کے 13 بڑے شہروں میں جاری ہے اس وقت, اور لگ بھگ 1000 لوگوں کو ہم روزانہ یہ سرو کرتے ہیں. آپ جن برانڈ سے یہ کھانا لیتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, میکڈونلڈ کے ایف سی, ان کی طرف سے کیا رابطہ کہ جب ان سے آپ اتنا سامان لیتے ہیں تو ان کا کیا ری ایکشن آتا ہے, یہ ذرا بتائیے. اصل میں میکڈونلڈ نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان کا لیفٹ اوور ہم لے لیں. تو لیفٹ اوور کے بارے میں میرا یہ خیال تھا کہ نہیں, میں نے کہا کہ آپ ہمیں ریگولر دیں, آپ کم دے دیں لیکن آپ ہمیں ریگولر چیزوں میں سے دیں جو آپ کی ریگولر ہوتی ہیں. تو اس کو ہم لینے کے لیے تیار ہے. لیفٹ اوور کے اوپر بات نہیں ہم نے کی. اب دل کو کتنا سکون ملتا ہے یہ بتائیے. دیکھیں نا جی, آپ جب لوگوں سے ملتے ہیں اور لوگ جب آپ کو پیار کرتے ہیں, اب میں یہیں اسی روڈ سے ابھی آپ کے سامنے آیا ہوں اور ٹروزر شرٹ کے اندر, تو راستے میں وہی لوگ ہوتے ہیں مور اور لیس, تو وہ پیار کرتے ہیں. یہی سب سے بڑی جو ہے وہ آپ کی جیت ہے. ہمیں پتا چل رہا ہے کہ گورنر پنجاب کی طرف سے آپ کو کرونا ہیرو کا بھی ایوارڈ دیا گیا. اس کی ذرا سٹوری بتائیے ڈیٹیل سے کہ یہ کیا کس وجہ سے دیا گیا اور اس کے لیے آپ نے کیا کیا اقدامات کیے, کتنی محنت کی, یہ بتائیے. اصل میں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک یہ تھا کہ جس دن یہ لاک ڈاؤن ہوا تھا پہلے دن ہی, تو ہم کچھ لوگ یہاں دوست میرے جو جماعت اسلامی یوتھ سے ہیں ان کو میں نے اکٹھا کیا. تو میں نے کہا یار کوئی ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے لوگوں میں احساس محرومی اور جو خوف جو پیدا ہوا ہے یہ ختم ہو. ہم ہر سال جو ہے وہ رمضان کے شروع میں لوگوں کو راشن وغیرہ تقسیم کرتے تھے, لیکن راشن کے تقسیم کے معاملے میں ہمیشہ ہی لوگ شائع رہتے ہیں کہ یار ہم سے بھی لے لیتے ہیں, ان سے بھی لے لیتے ہیں, ان سے بھی لے لیتے ہیں. تو میں نے ایک آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ ہم لوگوں کو سبزی دیں. اچھا, وہ میرے دوستوں نے کہا کہ یار یہ سبزی کون لے گا, سبزی تو بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ جو ظاہر کوئی نہیں لے گا. تو میں نے کہا یار آپ میرے کہنے پہ اس تجربے کو کرتے ہیں. تو ہم یہاں پہ اس دن 25 لوگ تھے, تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم 250 لوگوں کو دیں گے پہلے دن. اچھا, تو وہ اس کا ہم نے طریقہ یہ طے کیا کہ میں نے ہر ایک کو کہا کہ آپ 10 لوگوں کے نام لے کے آئیں جو آپ کے علاقے میں ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں اور جو جن کو پریشانی ہو سکتی ہے. تو ہم لے آئے, اگلے دن ہم ان کے گھروں میں پہنچا دیا. تو وہ ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ وہ 4000 گھروں تک روزانہ تک چلا گیا. ہم نے وہ 65 دن پورے جو لاک ڈاؤن کے تھے 4000 لوگوں کو ان کے گھروں پر روزانہ سبزی پہنچائی. اس کو ہم دن میں لاتے تھے منڈی سے بلک کے اندر, اس کے پیک کرتے تھے. پیک کرنے کے بعد رات مغرب کی نماز کے بعد لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے تاکہ لوگوں کی احساسیں وہ جو ہوتی ہے نا نفس مجروح ہو. تو اس پہ پھر یہ ہوا کہ بھی انہی خاندانوں میں سے خواتین یہاں کے پیک کرنا شروع ہو گئی. وہ پھر والنٹیئر بڑھتے بڑھتے ہماری کوئی 400-500 کی ٹیم ہو گئی. 200 تو وہ لوگ تھے جو بانٹتے تھے, باقی جو پیک کرتے تھے اور ساری چیزیں کرتے تھے. تو 65 دن ہم نے پورا وہ کام کیا. پھر یہ ہوا کہ لاک ڈاؤن کھل گیا, اور کرونا کے حوالے سے یہ بات چل رہی تھی جس وقت ہم یہ سارا کام کر رہے تھے. تو ایک میٹنگ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا تھا, خدمت نے ہی وہ کال کی تھی کہ بھی یہ جب کرونا ایپیڈیمک ہوگا تو اس وقت ہمارے ہاسپٹلز جو ہیں شاید اس کا وزن نہ اٹھا پائیں. تو آکسیجن گیس کے بارے میں یہ طے ہوا کہ بھی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہونی چاہیے کہ آکسیجن ہمارے پاس ہو تاکہ مریض کو گھر میں مینج کیا جا سکے. اچھا, وہ میں نے بھی وہ آئیڈیا وہاں سے لیا. تو میں نے اس کے اوپر نا کمپنیز کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا. میں نے ان سے رابطہ کرنا شروع کر دیا جو گیس بناتی ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر ہمیں گیس کی ضرورت پڑ جائے گی تو آپ ہمیں گیس دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یار ہم تو آپ کو ڈائریکٹ نہیں دے سکتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہم نے ڈسٹریبیوشن دی ہوئی ہیں. تو اگر آج ہم آپ کو دے دیں گے تو کل ہمارا ڈسٹریبیوٹر کہے گا بھی اس کو ہی دیں جا کے. تو آپ ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ رابطہ کریں. تو میں نے پھر 3-4 ڈسٹریبیوٹر سے رابطہ کیا. اچھا, پھر وہاں جا کے مجھے اندازہ ہوا کہ سلنڈر لینا بتاتے خود, اس کو پاس کرانا, یہ سارا ایک پورا میکینزم تھا. ان ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ پھر میں نے ایک وینچر بنایا اور انہوں نے میں نے کہا کہ یار ہم آپ سے سلنڈر بھی لیں گے, آپ سے گیس بھی لیں گے, اگر یہ معاملہ بڑھ گیا تو پھر آپ ہمارے ساتھ اس پہ کوآپریٹ کریں. وہی ہوا کہ وہ پھر ایپیڈیمک ہوا. تو پھر ہم نے سلنڈر دینے شروع کر دیے لوگوں کو, اور وہ پھر لاہور میں ہم نے 4 مختلف مقامات پر وہ سلنڈر رکھے ہوئے تھے. تو لوگ ہمیں کال کرتے تھے. ہم نے اس کا پورا ڈیلیوری کا میکینزم بنایا تھا. بندہ جاتا تھا, وہ جا کے انہیں سکھاتا تھا, وہ لگا کے آتا تھا اور بتا کے آتا تھا کہ جب یہ اتنی ہو جائے آپ ہمیں بتا دیں. جب وہ ختم ہوتا تھا اس سے پہلے دوسرا سلنڈر وہاں پہنچ جاتا تھا. تو یہ پورا میکینزم اس میں چلا. یہ واحد میں ہی تھا پورے پاکستان میں, لیکن باقی تنظیمیں کر رہی تھی لیکن اس میکینزم کے ساتھ وہ نہیں کر رہی تھی. اچھا, یہ ساری باتیں جو ہیں وہ گورنر پنجاب تک بھی پہنچی اور پھر انہوں نے مجھے وہاں بلایا
اور پھر یہ اس اعزاز سے جو ہے یہ جو مجھے کرونا ہیرو کا اعزاز جو ہے انہوں نے دیا. ماشاء تو یہ کرونا ہیرو کا سرٹیفکیٹ مجھے پھر وہاں پر نوازا گیا. شاہد صاحب یہ اس میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سے بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہوں گے کہ آپ ہمارا بھی کنٹریبیوشن دے دیں, اس چیز کو آپ پھر کیسے مینیج کرتے ہیں؟ کیا وہ باقی کچھ اور لوگ بھی آپ کی ٹیم میں جو کنٹریبیوشن کرتے ہیں یا آپ فرد واحد کے طور پہ ہی اس معاملے کو؟ ہم پہلے تو بات ہے کہ ہم 4 دوست ہیں, 4 بھائی ہیں, اس کے بعد کچھ دوست ہیں. لیکن مجھے ویسے پورے اس پروسیس میں کافی لوگوں نے کہا کہ بھی ہم آئیں. میری ویسے فیملی بہت بڑی ہے, ہم یہاں رہتے ہیں ساتھ. وہ ہماری ایک قبیلہ ہے پورا, یہ ہمارے خاندان کے نام پہ اس جگہ کا نام بھی ہے ساندہ بادیاں. یہ رائیوں کی سب کاسٹ ہے, یہ ہم سارا ہی خاندان ہے. تو جس وقت میں نے یہ کام شروع کیا تو وہاں سے پورا مجھے بیک اپ ملا ہے چیزوں کا, اور وہ پورے خاندان نے میرا پیچھا کیا. ظاہر بتاتے خود میں جماعت اسلامی یوتھ کا سیکرٹری جنرل ہوں پاکستان کا, تو وہ بھی ایک میرا ایک پروفائل تھا. اور دوسرا یہ کہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں, آج بھی آپ کے ذریعے سے یہی بات کہنا چاہوں گا کہ بھی مجھے دینے کی بجائے آپ اپنے گھروں پہ اس کام کو شروع کریں, اور آپ چاہے ایک بندے کو کھلائیں کھانا. یہ ہمارے پنجاب کی آپ کو پتہ ہے روایت رہی ہے بالکل ایسے کہ ہمارے گھروں میں رات کا کھانا یا دوپہر کا کھانا 2-4 لوگوں کا زیادہ پکتا تھا, تاکہ اگر کوئی مہمان آ جائے یا مسافر آ جائے, کوئی مانگنے والا آ جائے تو ہم اس کو دے دیں. اور وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ ایبسلیٹ ہوتا چلا گیا, اب یہ نہیں ہے. تو میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ چاہے ایک کی استطاعت رکھتے ہیں, آپ اس کو ایک کو کریں تاکہ اپنے گھر سے اس کو شروع کریں. اللہ میاں آپ کے رزق کے اندر اس کے ذریعے سے برکت ڈالیں. شاہد صاحب اس کو آپ ان فیوچر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ اپنی اس ایکٹیویٹی کو, اس کو فردر آپ کس طرح لے کے چلیں گے؟ بڑھائیں گے یا اس کو ڈیوائڈ کریں گے یا کچھ اور لوگوں کو ایڈ کریں گے؟ یہ اس بارے میں پلیز. ہم 2 چیزیں کرنے جا رہے ہیں, پلان ہم نے کر لیا ہے, بس آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سے وہ کام لے لے. ایک یہ تھا کہ یہ جو ہمارا یہ جو برانڈز والا ہے نا سسٹم, اس کو ہم اب کر رہے ہیں کہ ہم لاہور میں 5 جگہوں پر فریزر رکھیں گے. اوکے. اور ایک پوری کمپین لانچ کریں گے کہ جو آپ خود کھائیں وہ غریبوں کے لیے بھی لیں. مثلا آپ نے اگر اپنے بچوں کے لیے 5 برگر لیے ہیں تو ایک ایکسٹرا برگر لے لیں اور اس فریزر کے اندر ڈال دیں. اور ساتھ ہم یہ کمپین کریں گے جس کو چاہیے وہ اس فریزر میں سے لے لیں. ایک تو یہ کریں گے. دوسرا یہ کہ دسترخوان والا معاملہ ہے, اس میں بھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اب تندور کی طرف جائیں. 10 روپے کی 3 روٹی. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ پہلے ہم اسے گلشن راوی سے شروع کریں گے, اور 10,000 روٹی کا ہمارا ہدف ہے کہ ہم روز 10,000 روٹی لوگوں کو 10 روپے کی 3 روٹیاں دیں گے. شاہ صاحب آپ آخری سوال کہ جو لوگ استعداد رکھتے ہیں اس کام کی, ان لوگوں کو آپ کیا میسج دیں گے جو آپ کی طرف سے ہو؟ میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں آج اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اور یہ آپ کا نہیں ہے, اللہ کی عنایت ہے. آپ اسے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں, اللہ اس کو آپ کو بھی بڑھا کے دے گا, اور آپ کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہ جن کی کیپیسٹی نہیں ہے یا جو غریب ہے اس کو آپ کے ذریعے سے خوشی دے گا. تو اگر آپ لوگوں کی خوشی بننا چاہتے ہیں تو اپنی جیبیں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے کھول دیں. شاہد صاحب بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اللہ آپ کو اور استعداد دے کہ آپ اسی طرح عوام کی خدمت کریں. آپ کا بھی بہت شکریہ جی, آپ بہت دور سے تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ آپ اس کاوش کو بھی قبول فرمائے. تھینک یو ویورز. ہم آواز کے ساتھ ہم مجھے اجازت دیجیے گا. نعمان ملک کو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. کیا نام ہے آپ کا بھائی جان؟ میرا نام محمد آصف علی. شاہد صاحب کی طرف سے جب آپ کو یہ برگر دیا جاتا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ہمیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. مزدور آدمی مزدوری کماتے ہیں اور ہم پیسے نہیں خرچ کر سکتے. بوس آتے ہیں تو ہمیں دیتے ہیں, ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں. بہت دعائیں کرتے ہیں شاہد صاحب کے لیے؟ جی انشاءاللہ اللہ میں ان کو اس سے بھی زیادہ دے اور سب کی خدمت کرتا ہے. برگر ٹھیک ہوتا ہے؟ جی ٹیسٹ اچھا ہے اور دے کے جاتے ہیں, ہماری خدمت کرتے ہیں. بہت شکریہ بھائی جان. جب آپ کو یہ برگر جی پرووائڈ کیا جاتا ہے, جب دیا جاتا ہے تو کوئی بندہ آ کے آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے جی کہ آپ اسے کھائیں, تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ اچھا محسوس ہوتا ہے جی. جو ان کی طرف سے دیا جاتا ہے ان کو دعائیں دیتے ہیں آپ؟ جی دیتے ہیں بالکل. ان کے جب آپ کھا لیتے ہیں لوگوں کو بھی بتاتے ہیں جی کہ ایسے ہی ایک اللہ کا بندہ آتا ہے جو ہمیں اس ٹائپ کی چیزیں دے جاتا ہے, اور ہم جب ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے تب یہ کھاتے ہیں. جی بے شک. بہت شکریہ.